अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हम डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मैं DHMS BHMS होम्योपैथिक फिजिशियन हूं और इसके साथ साथ मैं AC सर्टिफाइड फिटनेस एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरा चैनल ज्वाइन किया है तो आप अभी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हेल्थ अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। आज हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, स्ट्रेस ज़हनी दबाव, जिसका आजकल हर दूसरा बंदा शिकार है। और स्ट्रेस के बारे में जानना, स्ट्रेस को मैनेज करना, स्ट्रेस से जान छुड़ाना, हर बंदा जो है वो चाहता है कि उसका स्ट्रेस जो है उससे जान छूटे। आसान लफ्ज़ों में बात करूंगा ताकि आपको समझ आए। देखिए, स्ट्रेस जो है ज़हनी दबाव, इसकी आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो दो टाइप्स है। इस एक को हेल्दी स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस कहते हैं, और एक स्ट्रेस को बैड स्ट्रेस, अनहेल्दी स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है। गुड स्ट्रेस जो होता है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमें पुश करने के लिए, मोटिवेट रखने के लिए, अपने लाइफ चैलेंज से निपटने के लिए, एक्शन लेने के लिए, क्यूरेटिव एक्शन लेने के लिए, प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए, सर्वाइवल के लिए, तगदो करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। इस लाइफ में, इस ज़िंदगी में हमें कुछ हासिल करने के लिए, कुछ जद्दोजहद करने के लिए, अपने लाइफ चैलेंजेस से निपटने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, ठीक है, तो ये स्ट्रेस हमें पुश करता है और हम एक्शन लेते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इसको हेल्दी स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस ज़्यादा हो, देखिए, स्ट्रेस को बर्दाश्त करने, जैसे वज़न को बर्दाश्त करने की हर किसी में अपनी अपनी ताकत है, ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की भी हर किसी की अपनी कैपेसिटी है। कोई वज़न जो है कोई उठाए, अगर कोई 30 किलो उठा सकता है, कोई 40 किलो उठा सकता है, कोई 50 किलो उठा सकता है, कोई 70 किलो उठा सकता है। इसी तरीके स्ट्रेस का जो दबाव है, स्ट्रेस का जो प्रेशर है, उसकी भी अपनी अपनी हर बंदे की कैपेसिटी है। ठीक है, तो अपनी अपनी कैपेसिटी तक तो एक बंदा जो है उस स्ट्रेस को बर्दाश्त करता है और अपना काम करता रहता है। लेकिन वो स्ट्रेस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, आपकी बर्दाश्त से, आपकी सकत से, आपकी हिम्मत से ज़्यादा हो जाता है, तो वो फिर अनहेल्दी स्ट्रेस बन जाता है, बैड स्ट्रेस बन जाता है। क्योंकि वो जब स्ट्रेस आपके ऊपर ज़्यादा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आपकी गुंजाइश, आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा आपके ऊपर वज़न रख दिया जाए तो आप मुश्किल में शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है, स्टक हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आपका बैड स्ट्रेस आपको जाम कर देता है, आपकी एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर देता है, आपकी प्रोडक्टिविटीज़, आपकी कारकर्दगी को मुतासर कर देता है। और ये कारकर्दगी आपकी मेंटल लेवल, इमोशनली, फिज़िकली और साइकोलॉजिकली हर लेवल पे आपको ये स्ट्रेस जो होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स और बॉडी के अंदर आपके जितने सिस्टम रन कर रहे होते हैं, उन सबको स्लो डाउन कर देता है। तो इसका जो बेसिक मैकेनिज़्म है, इसकी आसान सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं। ठीक है, अब ये हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनकी जो मिकदार होती है वो आटे में नमक के बराबर होती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपका खाना जो आप खाते हैं उसके अंदर मिर्च, मसाले जो होते हैं उनकी मखसूस रेशो है। ठीक है, अगर खाने में नमक ना हो तब भी वो बेमज़ा है। ठीक है, और खाने में नमक बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी आपका खाना बेमज़ा हो जाता है। इसी तरीके से दूसरी आपकी स्पाइसेस है जो भी उसमें डालते हैं आप, अगर वो आपकी मुनासिब मकदार में वो आपके खाने में मौजूद हों तो आपके खाने को मज़ेदार बनाती हैं और आप मज़े लेके खाते हैं। लेकिन वो मिर्च मसाले जो हैं, अगर उनकी मकदार ज़्यादा हो जाए, मिर्चें ज़्यादा हो जाएँ, साल्ट ज़्यादा हो जाए, तो आपका खाना जो है वो बेमज़ा हो जाता है। इसीलिए इसी तरीके से आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, ठीक है ना, डोपामीन है, सेरोटोनिन है और दीगर हार्मोन है, और उसके साथ एक और हार्मोन है जिसको हम कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है।
اب ہوتا یہ ہے کہ میں ساری چیز آپ کو جو تمہید باندھ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کے مائنڈ میں اس کنسیپٹ کو بٹھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کا سٹریس ہارمون ہے، یہ آپ کے ذریعے جتنے ہارمونز ہوتے ہیں وہ آپ کے پیچوٹری کے زیر اثر ہوتے ہیں، پیچوٹری گلینڈ کے زیر اثر ہوتے ہیں، جو آپ کا ماسٹر گلینڈ ہے، جو سب آپ کے گلینڈز کی پروڈکشن کو جو ہے آن اینڈ آف کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، تو آپ کا دماغ جو ہوتا ہے وہ آپ کے گردوں کے اوپر ایک ایڈرینل گلینڈز ہوتے ہیں، 2 ایڈرینل گلینڈز ہوتے ہیں جن میں جو آپ کے لیے کارٹیسول ہارمون جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب برین سے جب آپ سٹریسفل کنڈیشن، سٹریسفل سچویشن کا شکار ہوتے ہیں تو برین سے ایک کیمیکل آتا ہے، ایک میسج آتا ہے، ایک سگنل آتا ہے آپ کے گردوں کو کہ آپ کارٹیسول ہارمون کی پروڈکشن کرو، کیونکہ باڈی جو پرسن ہے یہ سٹریس کا شکار ہے، اس کو سٹریس مینیج کرے تاکہ اپنی یہ روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کو مینیج کر سکے اور اس کے جو سٹریسفل کنڈیشن ہے اس میں سے یہ نکل سکے۔ تو برین سے جیسے ہی سگنل آتا ہے اور ایڈرینل گلینڈ جو ہے سٹریس ہارمونز کو پروڈیوس کرتے ہیں، اور سٹریس ہارمون جب آپ کی بلڈ سٹریم کے اندر جاتا ہے تو یہ پھر ایکشن لیتا ہے آپ کو اس سٹریسفل کنڈیشن سے نکالنے کے لیے، کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر بہت سارے سسٹمز جو ہیں وہ رن کر رہے ہیں، آپ کا پروڈکٹیو سسٹم رن کر رہا ہے، آپ کا جو ہے ڈائجسٹو سسٹم رن کر رہا ہے، آپ کا امیونی سسٹم ورک کر رہا ہے، آپ کی باڈی کے اندر جتنے فنکشنز کا جو چل رہے ہوتے ہیں، جو آپ کا باڈی میٹابولزم چل رہا ہوتا ہے، اس سب کو انرجی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جا کے کیا کرتا ہے کارٹیسول ہارمون، آپ کے تمام باڈی کی جو سسٹم جو آپ کی انرجی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے، اور آپ کی جو اضافی انرجی وہاں پہ صرف ہوتی ہے وہ انرجی آپ کی اس سٹریسفل کنڈیشن کو ڈیل کرنے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے۔ باقی سارے سسٹم آپ کا ڈائجیشن سلو کر دی، آپ کا ریپروڈکٹیو سسٹم آپ کا سلو کر دیا، جہاں پہ آپ کے سپرمز بن رہے ہیں، آپ کا سٹومک جو ہے اس کے اندر جو گیسٹرک جوسز بن رہے ہیں ان کو سلو ڈاؤن کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ساتھ آپ کا امیون سسٹم ہے وہ اگر انرجی یوز کر رہا ہے تو اس کو سلو ڈاؤن کر دیا، جہاں جہاں پہ انرجی یوز ہو رہی ہے اس کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے شوگر لیول جو باڈی کے اندر ہے اس کو بھی بڑھا دیتا ہے، تاکہ انرجی جو ہے اس کو چاہیے ہوتی ہے اس سٹریسفل کنڈیشن کو ڈیل کرنے کے لیے۔ تو کارٹیسول ہارمون جو ہوتا ہے یہ سارے جا کے اندر جا کے ایکشن لیتا ہے، تو پھر آپ اس سٹریسفل کنڈیشن سے وہ انرجی یوز کر کے نکلتے ہیں۔ اگر یہ آپ کا سٹریس لانگ ٹرم رہے، ایکیوٹ سے کرونک فیز میں چلا جائے، ایکیوٹ فیز میں ہوگا تو یہ سڈن ایکشن لے کے آپ کا یہ سٹریس ہارمون آپ کے لیے جو ہے ایک رحمت کا فرشتہ بن کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کا سٹریس ایکیوٹ سے کرونک میں چلا گیا، دائمی سٹریس ہو گیا، آپ ہر وقت سٹریسفل کنڈیشن میں رہتے ہیں، ہر وقت آپ کے اوپر ذہنی دباؤ رہتا ہے، تو پھر آپ کا کارٹیسول ہارمون بنتا رہتا ہے، اور کارٹیسول ہارمون آپ کی باڈی کے اندر جو آٹے میں نمک کے برابر ہونا چاہیے وہ آپ کی چائے کے اندر چینی جیسا ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے باڈی کے اندر کارٹیسول ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی باڈی میں کارٹیسول ہارمون زیادہ ہوگا تو پھر یہ ہارمون آپ کی باڈی کے اندر ہر آپ کے فنکشن کو اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا، ڈائجسٹو سسٹم میں جا کے اثر انداز ہوگا، وہاں پہ یا تو ایسیڈیٹی کو کم کر دے گا یا زیادہ کر دے گا، آپ کے ریپروڈکٹیو سسٹم میں جا کے انوالو ہو جائے گا، وہاں پہ سپرمز کی پروڈکشن کو ڈاؤن کر دے گا، آپ کے سپرمز کی شیپ، شکل، صورت، مورفالوجی، موٹیلٹی، سپرم کاؤنٹ میں جو ہے وہ سٹریس کارٹیسول زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو فنکشن ہے سپرم بننے کا، سپرم کی سٹوریج کا، وہ سارا آپ کا جو میکینزم ہے وہ متاثر کر دے گا۔ آپ کی آنتوں کی موومنٹ جو ہے انٹسٹائنل موومنٹ اس کو متاثر کر دے گا۔ کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ IBS کا شکار ہو جاتے ہیں، irritable bowel syndrome، کہ آپ کی آنتیں جو ایک نارمل میں رفتار سے چل رہی ہوتی ہیں ان کے اندر بے ترتیبی آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ ڈائریا کا شکار ہو جاتے ہیں، یا آپ کی جو آنتوں کی حرکت ہے وہ بہت سلو ہو گئی ہے اور آپ کانسٹیپیشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کا سٹریس آپ کے معدے کو متاثر کر سکتا ہے، آپ کے جگر کو متاثر کر سکتا ہے، آپ کی آنتوں کو متاثر کر سکتا ہے، آپ کے سپرم پروڈکشن کو متاثر کر سکتا ہے، آپ کے سپرمز کی جو سٹوریج ہے اس کو متاثر کر سکتا ہے، آپ کی سپرم کوالٹی کو متاثر کر سکتا ہے، کوانٹیٹی کو متاثر کر سکتا ہے، آپ کے بالوں کی جو
صحت ہے اس کو متاثر کر سکتا ہے، آپ کی سکن کو متاثر کر سکتا ہے، آپ کی باڈی کے اندر جتنے سسٹم چل رہے ہیں ان کو سلو ڈاؤن کر دے گا، ہائپو کر دے گا یا ہائپر کر دے گا. تو وہ چیک اینڈ بیلنس کا جو سسٹم باڈی کے اندر ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر ہوتا ہے. سب سے بڑا اثر آپ کے برین کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب برین کے اوپر جائے گا تو برین سیلس، نیورونز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کے برین کے اندر ڈفرینٹ قسم کے کیمیکلز جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. آپ کے ہیپی ہارمونز جو ہیں جو آپ کے پروڈیوس ہوتے ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. تو آج کل کے جتنے امراض ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان کی لیڈنگ کاز جو ہوتی ہے اسٹریس ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو دوائیاں دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دوائی سے آپ کو آرام نہیں ہو رہا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ کو انزائٹی ہے، آپ کو اسٹریس ہے، اس لیے پھر آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن پہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹریس کو مینیج کرنے کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. ہومیوپیتھی میں ماشاء اللہ سے اسٹریس کو مینیج کرنے کی، کنٹرول کرنے کی، کیور کرنے کی بڑی اچھی میڈیسن موجود ہیں. لیکن یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ مریض آ کے اپنی تمام علامات، کیفیات، ہسٹری، اس کی لائف میں کیا ہو رہا ہے، آس پاس کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، مائنڈ میں کیا ہو رہا ہے، وہ تمام باتیں، اپنے غم، اپنے شکوے، اپنی پریشانی، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنا کرب، وہ اپنے معالج کے ساتھ آ کے ڈسکس کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے علاوہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کو اسٹریس کو کم کرنے کے لیے، اس کے اسٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے، اس کے اندر ہیپی ہارمونس کی پروڈکشن کے لیے اس کو میڈیسن دیتا ہے، اس کی تھراپی کرتا ہے، اس کی کاؤنسلنگ کرتا ہے، اس کی ہمت بناتا ہے، اس کو حوصلہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائزز، لائف سٹائل مینجمنٹ، یہ ہر طریقے سے ہم اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سٹریس آپ کے ہر نظام کو متاثر کرتا ہے. آپ کے اندر چڑچڑاپن، غصہ آ سکتا ہے، چڑچڑاپن آ سکتا ہے، آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے، آپ کی بھوک کم ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو متلی، الٹی، دست، پیچس، قبض کی شکایت ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور دیکھیں اگر تو آپ میں جو ہے باڈی کے اندر ڈیفیشنسیز، منرلز اور وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. اکثر جو لوگ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں اس سٹریس کے اندر وہ جو ہے سالٹ کا، زیادہ اسپائسی کھانے بھی پسند کرتے ہیں، نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کو کریو بھی ہوتا ہے سالٹ کا. تو یہ ہارمونس جو ہوتے ہیں ہماری باڈی میں، ہمارے باڈی کے تمام سسٹم کو بیلنس کرنے کی ضروری ہے. تو سٹریس آپ کے ہارمونل سسٹم کا بیلنس، اس کے جو ہے بیلنس خراب کرتا ہے. وہ بیلنس آپ کے تمام باڈی سسٹم جو ہے آپ کے اندر جو سسٹم ہے، آپ کا دفاعی سسٹم ہے، امیون سسٹم ہے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، آپ کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، ٹھیک ہے، آپ کی سکن ہے، اور آپ کے برین ہے، برین کے سیلز ہیں، ہر لیول پہ جا کے افیکٹ کرتا ہے. تو وہ آپ کے سائیکولوجیکل کازز بن سکتی ہیں، اس کی فزیکل آپ کے جو ہے ایشوز بن سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے ٹائملی آپ ٹریٹمنٹ لیں. ان ٹریٹڈ سٹریس جو ہے پھر آگے انزائٹی اور ڈپریشن پیدا کر سکتا ہے. انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہیں. ٹھیک ہے، تو انیشل سٹیج میں آپ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، سٹریس ان ٹریٹڈ ہو آپ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. سٹریس اور انزائٹی پھر ڈپریشن کاز کرتی ہے. ڈپریشن مینیج ہو تو یہ کلینکل ڈپریشن ہوتی ہے. پھر چٹکلے آپ کے یہ جو نسخے ہوتے ہیں، گھریلو نسخے ہوتے ہیں، کسی کی نصیحت وصیت کام نہیں آتی، پھر آپ کو ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے، تھراپی لینی پڑتی ہے. آپ کو اپنے معالج کے پاس، سائیکالوجسٹ کے پاس، ہومیوپیتھ کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس آنا پڑتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے سٹریس کو مینیج کرنے کا ایک طریقہ ہے، پہلی بات کہ آپ اپنے آپ کو دعا کیا کریں. آپ کا جو دکھ، درد، کرب ہو اللہ سے آپ مانگا کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ پہ توکل کریں. صبر کرنا اور لوگوں کو معاف کر دینا، اور اپنی ہمت اور استقامت، اپنی استطاعت کے مطابق جو آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. جہاں آپ کی استطاعت ختم، جہاں آپ کی ہمت ختم، جہاں آپ کا حوصلہ ختم، اس کے لیے آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کو صبر دے، اللہ آپ کو حوصلہ دے، اللہ آپ کو استقامت دے کہ آپ لائف میں جو آپ کے درپیش مسائل ہیں، جو لائف چیلنجز ہیں، ان کا آپ مقابلہ کر سکیں. لائف میں آنے والے مسائل جو ہوتے ہیں ان کو آپ چیلنج کا نام دیں، ان کو مسئلہ پریشانی مت سمجھیں. آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. جب آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی ایکٹیویٹی، پروڈکٹیوٹی آپ کی متاثر ہوتی ہے. آپ کا کھانا پینا، آپ کا لائف سٹائل متاثر ہوتا ہے، اور آپ کے باڈی کے اندر اب سب سے پہلی چیز آپ کا امیون سسٹم متاثر ہے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم متاثر ہوتا ہے، آپ کا بیہیویئر وہ متاثر ہوتا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کو چڑچڑاپن آتا ہے، ٹھیک ہے، ریلیشن شپ متاثر ہوتی ہے. تو آپ کو فزیکل لیول پہ، ایموشنل لیول پہ
اور ہارمونل لیول پہ ہر لیول پہ آپ اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ضروری کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ فالو اپ میں رہیں. مہینے میں ہر ہفتے 15 دن بعد 1 مہینے بعد اپنے معالج کے پاس آئیں, اپنی پریشانی, اپنے مسائل, اپنے چیلنجز, اپنی دکھ درد کرب شیئر کریں, تاکہ ان کا ادراک کر کے, ان کو سمجھ کے آپ کے لیے آپ کا معالج انڈیویجولائز, کسٹمائزڈ اور اسپیشلائزڈ ٹریٹمنٹ آپ کے لیے پلان کر سکے, اور آپ کو ڈفرینٹ قسم کی تھراپی سے, ٹیکنیک سے آپ کو کیئر کرنے کے لیے, آپ کے اسٹریس لیول کو, انزائٹی لیول کو, آپ کے ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں جو ہے معالج آپ کے لیے سرو کرے. یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ آپ اپنے معالج پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں اور ٹائملی فالو اپ کرتے ہیں. تو اسٹریس مینجمنٹ کے لیے ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں اور میڈیسنس ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو, ہم سب کو صحت مند اور توانا رکھے. اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی نظر بد سے, ہر قسم کی شر سے, ہر قسم کی آفت و مصیبت سے محفوظ رکھے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام بیلادوں کو اولاد جیسی نعمت سے سرفراز کرے. تھینک یو. اللہ حافظ.